अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुस्ना बरगुल ख़ान और आप देख रहे हैं हमदान लीगल एडवाइज़र्स चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना इस बात की गवाही देता है कि हम लोग अपने सीधे रास्ते से भटक कर अपनी मर्ज़ी और तरजीहात के मुताबिक रास्तों का इंतखाब कर रहे हैं और हम अपने अहकाम इलाहिया को भी इस बारे में अक्सर नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा ही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है बस हम वो करें, और इसके बारे में हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, अखलाकी रिवायात क्या हैं, इसको हम ज़रा भी इसकी परवाह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुआशरा जो है एक मजमूई तौर पर बेचैनी की तस्वीर बनकर रह गया है। मेरे पास अमूमन जो केसेस आते हैं उनमें ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो खानगी हो रहे हैं। जो आजकल कपल्स के दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, उसकी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि जदीद वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो हैं वो जो हस्बैंड्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, अपनी बीवियों को उस तरह से ईज़मेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो सहूलियात नहीं दे पा रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पर ज़माने के हिसाब से काफ़ी अहमियत की हामिल हैं और हर घर में जिसकी ज़रूरत मौजूद है। मेरे पास एक साहब आए जिन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स करना चाहते हैं और उनको एक लॉयर की ज़रूरत है, यानी इन शॉर्ट वो मेरे पास डिवोर्स केस लेकर आए थे। मैंने पूछा, अमूमन जिस तरह के मैं पूछती हूँ कि आपका मसला क्या है, जिस बात पर आप इतने बड़े इंतहाई फैसले पर पहुँच गए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो छोटी मोटी झगड़े माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, खातून का रवैया, ये वजूहात तो बताई, लेकिन मैंने कहा ये तो सेटलमेंट हो सकती है। आप थोड़ा वक्त दें, अपनी बीवी को समझाएं और उनको थोड़ी मोहलत दें। इतना बड़ा फ़ैसला ना करें। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पर छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा नरमी करें। आप देखें कि आपका एक बच्चा भी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि गुजारा हो जाए और आप ऐसा फ़ैसला ना करें। खैर, जब मज़ीद डिटेल में बात हुई तो साहब ने जो बताया वो मेरे लिए निहायत हैरानकुन था। उन्होंने बताया कि मेरी बीवी जो है असल में मेरी नाफरमान है। जिस पर मैंने पूछा कि क्या नाफरमानी करती हैं, तो बताया कि दरअसल मुझे बनाव सिंगार पसंद नहीं है और मैं अपनी बीवी को बनाव सिंगार करने से मना करता हूँ, जिस पर वो गुस्सा होती हैं और मुझसे मेरी नाफरमानी करते हुए हर वक्त बनाव सिंगार करके रहती है। आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि ये तो कोई ऐसी वजह नहीं है जिस पर कि एक मर्द इस हद तक पहुंच जाए कि अपने बच्चे को अपने साय से महरूम करने पर तुल जाए और अपनी बीवी को हमेशा के लिए छोड़ने पर आ जाए। खैर, मैंने पूछा कि आपको इस बात में क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगा शायद कुछ मर्द हजरात इस तरह के होते हैं जो ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा सिंपलिसिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और पता चला कि उनको बजाते खुद इससे कोई तकलीफ़ नहीं थी। तकलीफ़ उनकी वालदा मोहतरमा को थी। हालात वाक़यात बताने पर मालूम हुआ कि खातून जो थी वो पढ़ी लिखी थी और ये आर्मी में थे, और गांव के माहौल में इनकी बीवी ब्याह कर इनके घर आई और वो शहर की लड़की है और पढ़ी लिखी भी है और अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो देती है, बनाव सिंगार करके रहती है। तो मैंने सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि बनाव सिंगार वो कब करती है। तो उसने बताया कि जब मैं छुट्टी पर आता हूँ तो वो बनाव सिंगार करके हर वक्त तैयार होकर फिरती रहती है, जो मेरी माँ को पसंद नहीं है और जिसकी वजह से झगड़े बनते। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम लोगों की दीन से दूरी और हमारे बुज़ुर्गों की
لا علمی اور جہالت اس حد تک ہے کہ وہ گھروں کے ٹوٹنے کا سبب بن رہی ہے. اور ایک خاتون جس کو حق ہے کہ اس کا خاوند جب چھٹی پر گھر آئے تو وہ اس کے لیے سج سنور کر تیار ہو جائے، اچھے سے رہے، تو اس بات پر جوائنٹ فیملی میں ساس صاحبہ کو تکلیف ہوتی تھی، جس پر کہ آئے روز بات بے بات جھگڑوں پر آدمی جو ہے وہ بیٹا جو ہے اس کا تن کا وہ اتنا تنگ آ چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے پر میرے چیمبر میں آ چکا تھا، فیصلہ کر کے حتمی. جب دیکھیں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تبھی کورٹ کچہری کا چکر لگاتے ہیں نا، تبھی ہم وکیل کو ڈھونڈتے ہیں. تو یہ صورتحال اتنی خوفناک تھی کہ میں جو اپنے چیمبر میں آج جیسے ابھی اس وقت بیٹھی ہوں آپ کے سامنے ایسے ہی تھی بیٹھی، تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو موویز پسند ہیں؟ اس نے کہا، عجیب سا ایکسپریشن دیا اور میری طرف ایسے دیکھا جیسے شاید میرا جو ہے وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ کو موویز پسند ہیں؟ بولا جی. میں نے پوچھا آپ کو کون سی اداکارہ پسند ہے؟ تو انہوں نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے مادھوری پسند ہے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی کی بات جانتی ہے؟ بولتا ہے جی جانتی ہے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا کہ آج آپ کی بیوی سے آپ نے حتمی طور پر قطع تعلق کرنے کے لیے طلاق دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے آج نکاح نامہ اٹھا کر ایک وکیل کے چیمبر کا رخ کیا ہے، جس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے کہ آپ کی بیوی چونکہ ینگ ہے، وہ اس کو بناؤ سنگھار کا شوق ہے، جو کہ اس کا فطری حق بھی ہے. تو بتائیے یہ اتنا بڑا اس کا قصور ہے کہ آپ اس کو طلاق جیسا داغ دے کر معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیں اور اپنے بچے کو بھی اپنے سائے سے محروم کر دیں؟ کیا یہ اتنا بڑا قصور ہے جس کا اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا؟ میں نے اس کو بتایا کہ اب جدید وقت میں خواتین جن کی شادی ہو جاتی ہے، جب ان کے ہسبینڈز کسی کو لائک بھی کرتے ہیں اور بلا تکلف بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ کون سی ایکٹریس کو پسند کرتے ہیں، تو بیویوں کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ پھر انہیں کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان ایکٹریسز کو، ان سیلیبریٹیز کو جن کو ان کے ہسبینڈ پسند کرتے ہیں. تو اگر تو آپ اتنے مطلب دیندار ہیں کہ آپ نے کبھی ایسا کوئی رخ ہی نہیں کیا، کوئی فلم نہیں دیکھی، کوئی مووی نہیں دیکھی، کسی ایکٹریس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو چلیں آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر آپ کی بیوی کو جو ہے نا وہ سمجھانا پڑے گا کہ واقعی ہی آپ سادگی پسند ہیں. لیکن اگر آپ سادگی پسند واقعی ہوتے تو پھر آپ نہ تو موویز کبھی دیکھتے اور نہ ہی کسی سیلیبریٹی کو پسند کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہے وہ اپنے پیشے کو دیکھیں، اپنے پاس آ جانے والے کیسز کو پکڑیں اور بس سیدھا جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کاؤنسلنگ کے اٹھ کر جو ہے ہم کیس فائل کر دیں. ہمیں تھوڑا بہت انسانی ہمدردی کے تحت بھی اور ہمارے دین اسلام کی روح سے بھی ضرور کیسز کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو بیک گراؤنڈ میں ایک سٹوری ہے جو ہڈن ہے، جو آپ کو نہیں معلوم، وہ ضرور دریافت کرنی چاہیے. اس سے آپ کے بہت سارے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کلائنٹس تو آپ کے مطلب ان کے تو مسائل وداؤٹ کورٹ کے، وداؤٹ کیس فائلنگ کے ہی ہو جائیں حل، لیکن آپ کو جو ایک دلی ایک طمانینت اور سکون ملتا ہے اور جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر ایک خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے اس صورت میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس طرح الجھانے کی کوشش کریں کہ آپ بس جو ہے معاشرے کو ایک بے چین سوسائٹی کا ایک پیکر بنا کے رکھ دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا انداز ہے. میری جو وکالت ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ میں اپنے پاس آنے والے
جو کلائنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایک انسان سمجھتی ہوں، جو جس مشکل میں آیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا آرام سے، صبر سکون سے، مشورے کے ساتھ جو ہے وہ باہمی رضامندی سے اور ان کے مسائل کو سن کر، ان کی الجھنوں کو سلجھا کر جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی صورت نہ بنتی ہو اور کلائنٹ جو ہے وہ چاہتا ہو اور کوئی اور حل بھی نہ ہو سوائے اس کے کہ کیس فائل کیا جائے، تب آپ کو ضرور فائل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے پیشے کا وقار بھی ہے، تقدس بھی ہے، اور اس میں انسانیت کی بقا بھی ہے، فلاح بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو خوبصورت کنیکشن کا ایک دروازہ ہے، یہ بھی ضرور کھلتا ہے آپ پر۔ تو میں بات کر رہی تھی ان صاحب کی، میں نے ان کو پھر بتایا، میں نے کہا میں آپ کا مسئلہ سارا کا سارا سمجھ گئی ہوں، آپ مجھے صرف اور صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، میں آپ جو کہیں گے اسی کے مطابق آپ کا کیس فائل کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، کیا بناؤ سنگھار مرد کے لیے اترا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا کہ میرے چیمبر میں جتنے بھی لوگ تھے، مطلب کلرک تھا، ایک دو کلائنٹس اور بھی اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے، تو ایک لمحے کے لیے تو سب بالکل ایسے خاموش ہو گئے۔ اس وقت مجھے لگا جیسے اس چیمبر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب میں نے سوال کو دوبارہ دہرایا تو وہ جو صاحب اپنا کیس لے کر آئے تھے بڑی ہی بے بسی سے مسکرائے اور کہا کہ نہیں۔ میں نے پھر سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیے، کیا بناؤ سنگھار مرد کے لیے اترا تھا؟ تو بولتا ہے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا آپ کا مسئلہ تو یہاں ہی ختم ہو گیا، آپ کا جو اتنا بڑا دکھ تھا، اتنی بڑی نہ سلجھنے والی الجھن تھی آپ کو، یہ تو آپ ایک لفظ جو نہیں بول رہے ہیں نا، اسی میں سلجھ گئی ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں نے مزید ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں بھی بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی ہوں۔ آپ معاشرے میں جہاں بھی چلے جائیں، اگر آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ نرس ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کہیں بھی کسی بھی معاشرے کے کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی کرسی پر بیٹھے ہیں، کسی بھی جگہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ پریزنٹیبل حالت میں نہیں ہیں، تو لوگوں پر جو آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ کس قدر غلط پڑتا ہے۔ اگر آپ ایسے بیٹھے ہوں کہ بنا منہ دھوئے اٹھ کر چلے آئے ہوں، آپ کے کپڑے ایسے ہوں کہ لوگ حیران ہوں کہ آپ کیا حلیے میں ہیں اور کیا چیئر پہ بیٹھے ہیں، تو وہ ایک مذاق بن جائے گا۔ وقت کے تقاضوں کے ساتھ انسان کو بھی تبدیل ہونا پڑتا ہے اور ماحول کے مطابق آپ کو کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ ضروری ہیں۔ ہمارے اندر کی کیفیات جو بھی ہوں، ہمارا دل جو ہے وہ چاہے کتنا ہی اداس، کتنا ہی مایوس ہو، یا ہم کتنے ہی کسی ڈیپ ایموشن میں ہوں، بٹ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم کسی پروفیشن میں بیٹھے ہیں، اگر ہمارا وہاں پر پریزنٹیبل ہونا ہی نہیں ہے، حلیہ ہی نہیں ہے ایسا کہ ہم پریزنٹیبل لگیں، تو پھر ہمارا وہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لوگ ہمارے بارے میں بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ لیں گے، جو کہ کسی طور بھی جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، صاف ستھرے رہنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی حالت میں رہنا، یہ جدید دور کا تقاضا ہی نہیں، ہمارے دین اسلام میں بھی پسندیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم پر اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو تم ظاہر کر سکو؟ یعنی میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، وہاں سے ایز اٹ از آپ کو ٹرانسلیشن نہیں سنا رہی ہوں عربک کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے، میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر اپنا
حلیہ درست کرو. اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی تمہارے حلیے سے پتہ چلتا ہو کہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے، فضل ہے، اور تم اچھے حال میں ہو، اچھی حالت میں بھی نظر آنا چاہیے تمہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے حال حلیے سے بالکل ایک بدحواس قسم کے، بے حال قسم کے انسان نظر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نواز رکھا ہو، تو یہ بھی کفران نعمت ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. تو ان کو میں یہ بتایا کہ آپ اپنی والدہ کو سمجھائیں کہ ان کے دور میں جو تھا وہ اور تقاضے تھے، اتنا زیادہ وقت جو ہے وہ ماڈرنائز نہیں ہوا تھا، اور ہر طرف سے ایسی رنگ و بو کی جو ہے وہ اتنی مہکار بھی نہیں تھی. اور ان کو جو ہے اپنے گاؤں کے حساب سے، اگر انہوں نے وہاں پر جو 50 سال پہلے زندگی گزاری، اس کے مطابق وہ بالکل صحیح ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بزرگ ہونا اپنی جگہ، لیکن آپ کی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں. آپ ان پر قدغن نہیں لگا سکتے، آپ ان کو سنب نہیں کر سکتے. آپ اپنی بیوی سے اس کی زندگی کا، خوشی کا رائٹ نہیں چھین سکتے، جبکہ آپ کو ان سے بذات خود کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، یعنی ایک انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھے حال میں رہے. ایک خاتون کو اگر اپنے میاں کے لیے وہ سجتی سنورتی ہے اور شوق سے تیار ہوتی ہے، تو اس پر تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس بات کو اتنا بڑا ایشو بنا لیں کہ آپ کی زندگی کیا پورا لائف پیٹرن ہی ڈسٹرب ہو کر رہ جائے. خیر، وہ صاحب جو تھے میٹرک کیا ہوا تھا اور جو فوج میں ہوتے ہیں بھرتی، اس میں میری بات ان کو سمجھ میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت مختلف ہیں، اور باجی میں آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں. آج آپ نے مجھے بچا لیا، میرے بچے کو بچا لیا، میری بیوی کو بچا لیا. میں اب ایسا ہی کروں گا گھر جا کر. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ گھر جائیں. آپ کا کیس جو ہے وہ اللہ نے ہی میرے پاس بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں آپ وہ کرنے جا رہے تھے، اور پیچھے اس کے کوئی وجہ بھی نہیں تھی. تو اگر تو آپ کے پاس بھی اسی طرح کے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں اس بات سے نالاں ہیں کہ آپ کی وائف جو ہیں بننے سنورنے کی شوقین ہیں، اچھے کپڑے مانگتی ہیں یا بناؤ سنگار کے لیے چیزیں مانگتی ہیں، تو یہ بھئی ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ ان کو یہ پرووائڈ کریں. ہر خاتون کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کے لیے سجے سنورے، اور آپ کو مطلب اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا انتظام کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر حکم بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں بھی پہناؤ. یعنی جس لیول کا خود پہنتے ہو اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ اور اڑھاؤ، اور ان سے نرمی سے بات کیا کرو، اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو ان احکامات کے اندر بالکل واضح ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے بھی کوئی عذر تلاش کر لیں اور جو ہے آپ اس سے بھی انکاری ہو جائیں. آپ کی بیویوں کا آپ پر حق ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ اپنے حقوق کی آیات کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی بیویوں کے بھی آپ پر کیا حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ سے باز پرس بھی کرنی ہے، اور بینگ مسلم اس کے لیے آپ کو تیار بھی رہنا چاہیے. اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس مسئلے سے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری جو ہے وہ سلجھنیں ہوئی ہوں گی، آسانیاں ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ بنا کر لاتی رہوں اور آپ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنتی رہوں انشاءاللہ. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.